अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम कहे फ़कीर में, जो हम सैयद सरफराज शाह साहब के साथ मिलकर करते हैं। सरफराज शाह साहब, आपसे बार बार मैं तारुफ में ये कहता हूँ कि एक रूहानी बुज़ुर्ग हैं, हमारी इस्लाह करते हैं रूहानियत के हवाले से, और भी बहुत से जो सोशल इश्यूज़ हैं उनके हवाले से हम सवाल उठाते रहते हैं। आप भी सवाल उठाते रहते हैं, वो हम तक पहुँचाते हैं। हम मौज़ूआत भी चुन लेते हैं और उन मौज़ूआत के हवाले से हम बात करते हैं। आज 2-3 टॉपिक जिनके ऊपर हमारे पास ज़्यादा सवाल हैं। सवाल शाह साहब ये है कि एक खातून ये कह रही हैं कि मैंने कुछ वज़ाइफ बताए हुए पढ़े, उसके बाद से ये हुआ कि मैं जो ख्वाब में देखती हूँ, जो पढ़ती हूँ, जो सोचती हूँ, वो होने लग जाता है, और वो एक ऐसी चीज़ है जिससे मुझे खुद डर लगना शुरू हो गया, और मेरी अम्मी भी मुझे डराती हैं कि ये क्या हो गया। तो मैं बहुत परेशान हूँ उस हवाले से, मुझे नींद नहीं आती, हर वक्त दिमाग में ये रहता है कि तुम्हें तो इबादत करना चाहिए, तुम्हें नमाज़ पढ़नी चाहिए, तुम्हें और वज़ाइफ करने चाहिए, तो मैं क्या करूँ। और फिर ये भी कि क्या मुझ पर कोई ज़िम्मेदारी आयद होती है। उसी हवाले से हम आगे चल पड़ेंगे। और फिर ये है कि ज़िम्मेदारी तो बहुत बड़ी आयद होती है, मेरे ख़्याल में दुआ कराने वाले पे भी, दुआ करने वाले पे भी, और मतलब उसको भी देखना चाहिए। एक बड़ा बारीक सा रिश्ता है। हम में से कुछ लोग, मैं तो खुश नसीब कहूँगा, ऐसे होते हैं जो जिनकी ज़हनी इर्तिकाज़ की सलाहियत, जी। जिसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं, वो कुदरती तौर पे बहुत ज़्यादा होती है। जब वो ज़िक्र इलाही में जाते हैं तो उनकी वो कंसंट्रेशन, क्योंकि वो कंसंट्रेट करके ज़िक्र कर रहे हैं, तो फर्दर डेवलप होने लगती है। जब वो और ज़्यादा डेवलप हो जाती है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट थ्योरी जो साइंस में है, वो ये है कि जब वो कुछ सोचते हैं तो उनका मैग्नेटिक फील्ड, उनके इर्द गिर्द जो मैटर फैला है, उस पर असर अंदाज होता है, और वो मैटर शेप ले लेता है, वही जो वो चाहते हैं। तो यूं जो वो सोचते हैं वो हो जाता है, ख्वाब में देखते हैं वो हो जाता है, जो कहते हैं वो हो जाता है। ये तो इसकी साइंसी तौजीह है। इसकी रूहानी तौजीह ये है कि क्योंकि ये लोग बहुत ज़हनी इर्तिकाज़ के साथ, बहुत कंसंट्रेट करके अल्लाह के साथ लौ लगा के जिक्र करते हैं। तो मैंने शायद आपके साथ किसी और चैनल के एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि जो मैंने एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप घर बना रहे हैं तो उसके अंदर अपार्ट फ्रॉम मटेरियल्स 3 प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। एक आर्किटेक्ट है, एक मेसन है, और एक मजदूर है। अब इसमें सब में ज़्यादा हार्ड वर्क मजदूर का है जी। कि वो जून की चलचलाती धूप में सर पर एक तख्ती रख के उसके ऊपर ईंटें जमा के, तो बांस की सीढ़ी पर जो वो भी कांप रही है और इसकी टांगें भी कांप रही हैं, इतना हैवी बर्डन उठा के सर पे, तो जाके मेसन के पास पहुंचाता है, वो ईंटें रख देता है। ये हार्ड वर्क भी है और रिस्की भी है। तो खुदा न खास्ता वो सीढ़ी स्लिप कर जाए या इसका पाँव स्लिप कर जाए, अल्लाह ताला हर एक पे रहम करे, तो गिर के उसके बचने के इम्कानात को बहुत ज़्यादा रोशन नहीं होते, क्योंकि सर पे बोझ है। मेसन के पास ईंटें भी ये ले जाके रखता है, जो मॉर्टर है उसको तैयार करके, उसको जो भी रेशो उसने कही हुई है उसके मुताबिक वो उसे मिक्स करके
وہ موٹر اس کے پاس پہنچاتا ہے، پانی بھی یہی اس کو فراہم کرتا ہے پینے کو، اس کے کھانے کا بھی بندوبست کرتا ہے، گرم کر کے لا کے دے گا۔ وہ بیٹھا ہے اپنی جگہ اور وہ اینٹیں جما رہا ہے۔ آرکیٹیکٹ اپنے ایئر کنڈیشنڈ آفس میں بیٹھا ہے، ڈرائنگ بورڈ اس کے سامنے ہے اور اس کی ڈرائنگ مشین بھی اس کے ڈرائنگ بورڈ کے ساتھ فکس ہے، اور اس کے انسٹرومنٹ بھی وہاں پڑے ہوئے ہیں، جس میں اسکیور سیٹ بھی ہے اور دوسری چیزیں بھی۔ تو ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا بڑے اطمینان سے پینسل سے لکیریں لگا رہا ہے۔ اور دیکھیے کہ جو سب سے زیادہ مشکل کام کر رہا ہے، جس میں رسک بھی ہے، اس بیچارے کو سب سے کم آپ اجرت دیتے ہیں۔ میسن جو ٹھیک ہے بیٹھا تو دھوپ میں ہے، لیکن سر پہ کپڑا رکھ کے اپنے آپ کو کمفرٹ تھوڑا سا دے رہا ہے، پھر اینٹیں، مارٹر اور دوسری چیزیں اس کو فراہم کی جا رہی ہیں جہاں وہ بیٹھا ہے اسی جگہ، اور وہ اینٹیں جما رہا ہے ایک دوسرے پہ۔ تو اس کو مزدور سے ایٹ لیسٹ 4 ٹائمز زیادہ اجرت آپ دیتے ہیں۔ آرکیٹیکٹ جو ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے صرف لائن سے لگا رہا ہے، تو وہ آپ اس کی عزت بھی کرتے ہیں اور اس کو ٹوٹل ایسٹیمیٹڈ کاسٹ کی ایک سرٹن پرسنٹیج اس کی فیس اس کو دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ مزدور جو ہے وہ صرف اوبے کر رہا ہے، اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کر رہا، اور وہ سوچ کچھ رہا ہے، اینٹیں اٹھا کے پہنچا رہا ہے، مینٹلی کہیں بیزی ہے، اینٹیں وہاں پہنچا رہا ہے، تو سب سے کم مزدوری کا حقدار بنتا ہے۔ میسن ہے، اس نے اپنے استاد کی مار کھائی ہے، اس سے سیکھا ہے، تو جو اس نے سیکھا ہے وہ، اور کچھ اپنا مائنڈ بھی اپلائی کرتا ہے کہ دیوار بالکل سیدھی اٹھے، ان بٹوین دی برکس جو مارٹر کی لیئر ہے وہ یکساں تھکنیس کی آئے، اسموتھ ہو، اسپل اوور نہ ہو رہا ہو اس کا، وہ اینٹیں اس پر سوچ سمجھ کے جماتا ہے۔ اس کو وہ آدمی جو مائنڈ اور ذوق اور شوق اپلائی نہیں کر رہا، اس سے اسے 4 گنا زیادہ لیبر مل رہی ہے۔ آرکیٹیکٹ نے اپنی عمر کے 16 سال ایجوکیشن میں لگائے ہیں، سیکھا ہے، پڑھا ہے، مطالعہ اس کے علاوہ اس نے کیا ہے، یہ اس کا پروفیشن تو ہے ہی ہے، اس کا شوق بھی ہے، اس کا ایک پرائیڈ ہے کہ میں ایسا ڈیزائن کر دوں گھر جو شہر کے سارے گھروں میں نمایاں نظر آئے۔ اس کی وجہ سے وہ ذوق اور شوق کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو اس کو میسن اور لیبر کی نسبت کئی 100 گنا زیادہ اجرت ملتی ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو مجھ جیسا گناہگار اگر عبادت کر رہا ہے تو اس کی زبان چل رہی ہے اور تسبیح کے دانے گرا رہا ہے، لیکن دھیان کہیں اور ہے، دل کہیں اور اٹکا ہے۔ تو اس کو جو کچھ ملے گا روحانی طور پر، جو انعام آئے گا، وہ مزدور کا سا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کر رہا ہے تو اس کی زبان اور اس کا دل یکسو ہیں، ایک ہے،
اور وہ تسبیح کر رہا ہے، تو اس کو جو اجرت ملے گی روحانیت کی وہ اس میسن کی طرح ملے گی اس کو. لیکن اگر کوئی اس میں کامیاب ہو جائے جیسی یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ اس کی 4 چیزیں سنکرونائز ہو جائیں آپس میں، ہاتھ دانے رول رہے ہیں تسبیح کے، شوق ہے، ذوق ہے، تو اس کا دل عبادت کے اندر ہے، وہ کنسنٹریٹ کیے ہوئے ہے عبادت میں، تو اس کا دماغ بھی اسی پر ہے، تو یہ 4 چیزیں اس کی سنکرونائز ہوگی، تو اس کو جو روحانی فوائد حاصل ہوں گے وہ اس آرکیٹیکٹ کی طرح بہت زیادہ. یہ ہے کہ ایک خاتون یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے کچھ وظائف بتائے ہوئے پڑھے، اس کے بعد سے یہ ہوا کہ میں جو خواب میں دیکھتی ہوں، جو پڑھتی ہوں، جو سوچتی ہوں، وہ ہونے لگ جاتا ہے، اور وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے مجھے خود ڈر لگنا شروع ہو گیا. یہ جو خاتون کہہ رہی ہیں یہ ہوا یہی ہے کہ بائی نیچر ان کی کنسنٹریشن کی پاور زیادہ ہے، اس کو بائی برتھ کہہ لیجیے آپ. پھر اللہ کا جب یہ ذکر کرتی ہیں، اللہ کو پکارتی ہیں، تو یہ پورے ذوق و شوق کے ساتھ یکسو ہو کے اس کو پکارتی ہیں، تو ان کے اندر وہ روحانی انعامات بڑھتے ہیں، اور رب تعالیٰ جو قرآن میں جو فرمایا اس نے کہ میں ایسے لوگوں کا کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے مومن کی فراست سے ڈرایا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ میری نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ مفہوم بتا رہا ہوں، جی الفاظ نہیں ہیں. جی تو جب انسان اتنا رب کا ہو کے اس کو پکارتا ہے تو پھر یہ انعامات آ جاتے ہیں. جہاں تک فرائض کی بات ہے، اب انہوں نے چونکہ اپنی والدہ کا حوالہ دیا ہے تو اس سے گمان یہ ہے کہ یہ کم عمر ہیں، میری طرح معمر نہیں ہے. تو میری تو ان کی خدمت میں ایک گزارش ہوگی، جو مجھے دعویٰ نہیں کہ وہ درست ہی ہو، غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ انہیں ایک بات سوچنی چاہیے کہ جو فرائض ہم پر رب تعالیٰ نے عائد کیے ہیں، ہم اس عالم الاسباب میں رہ رہے ہیں، اس کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم اس کے لیے رب تعالیٰ کو آنسریبل ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میرے اوپر فرض ہے کہ اگر میرے ماں باپ حیات ہیں تو میں ان کی خدمت کروں. میرے بہن بھائی ہیں تو میں یہ انتظار نہ کروں کہ وہ آ کے مجھے اپنے دل کی بات کہیں، بلکہ مجھ پہ فرض ہے ان کو لک آفٹر کرنا. لیکن زیادہ اپریشیبل یہ ہے کہ میں ان پر از خود نظر رکھوں کہ کون میرا بہن بھائی کس حال میں ہے، اور میں مقدور بھر ان کے کام آنے کی کوشش کروں. مجھ پر فرض ہے. میری امیڈیٹ فیملی ہے، میری وائف میری ذمہ داری ہے، ان کو ایک نام دینا، ان کی عزت کروانا، ان کی مینٹیننس کا خیال کرنا، اس کو پورا کرنا، ان کے آرام کا خیال رکھنا،
وہ ساری مجھ پر چیزیں فرض ہیں اور میں اس کے لیے اللہ کو آنسریبل ہوں. بچے ہیں میرے، ان کی تعلیم و تربیت میری ذمہ داری ہے، میں آنسریبل ہوں. تو مجھے یہ سارے فرائض پورے کرنے چاہیے ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی. ادروائز میں آنسریبل ہو جاؤں گا، اس کے لیے مجھے حساب دینا ہوگا. تو اس عمر میں، جس عمر میں یہ خاتون محسوس ہوتی ہیں، ہمیں اپنے فرائض کی طرف توجہ دینی چاہیے. اللہ کو ضرور پکارنا چاہیے. اپنے فارغ ٹائم میں ہمیں اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. دن کا ایک حصہ مخصوص تھا صحابہ کرام سے ملاقات، ان کی تعلیم و تربیت اور حکومتی امور چلانے کے لیے. دن کا دوسرا حصہ مخصوص تھا اپنی فیملی لائف کے لیے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے، ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے تھے. اور دن کا تیسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص کیا ہوا تھا اپنے آرام اور عبادات کے لیے. تو ایک ہمارے پاس بہت صحیح ایگزامپل موجود ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس انداز میں آرگنائز کر لیں. اس میں ایک فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ایک جو دن کا حصہ ہے اس کے کام دوسرے حصے کے کاموں میں مخل نہیں ہوں گے. 3 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ زندگی کے ہمارے بن جائیں گے اور ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے پہ آرگنائز کر سکیں گے. تو ان خاتون کا تو یہ جواب ہے. وہ جو آپ نے فرمایا کہ دعا کرنے والے پر بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بالکل بہت نازک کام ہے. اگر لوگ کسی کے پاس اسے نیک جان کر کے یہ نیک انسان ہے اور رب تعالیٰ سے تو سب کی سنتا ہے، تو میں تو اس میں یقین نہیں رکھتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ رب تعالیٰ تو ان کی بھی سنتا ہے جو اسے مانتے ہی نہیں، ان کو بھی نوازتا ہے، ان کو بھی پالتا ہے. رب تعالیٰ ان کی بھی سنتا ہے جو مشرک ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ کنڈیم رب تعالیٰ نے شرک کو کیا ہے، لیکن جو اس کے ساتھ دوسرے چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، رب تعالیٰ ان کی بھی سنتا ہے، ان کو بھی پالتا ہے، اور رب تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو بھی پالتا ہے. تو وہ تو سب کی سنتا ہے. وہ ایسا رب جو سب کی سنتا ہے، تو ہم براہ راست اگر رب تعالیٰ سے عرض کریں، یہ تو میرا خیال ہے. لیکن نیک لوگوں کے پاس جانا چاہیے. جیسے میں نے کسی پچھلے پروگرام میں آپ ہی کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی کہ ایسے لوگوں کے پاس ضرور جانا چاہیے ہمیں، کیونکہ صحبت کا اثر بڑا اچھا ہوتا ہے. بہت اچھا ہوگا. لیکن وہاں جانا چاہیے کہ ان سے ہم وہ طور طریقے، وہ علم سیکھ لیں جس نے انہیں اس مقام پہ پہنچایا ہے، تاکہ ہم خود بھی اس مقام تک جا پہنچیں. اگر ایسے لوگوں کے پاس جانے کا آپ کا مطمئن نظر یہ ہے تو میرے خیال میں بڑا پھل پائیں گے آپ. ٹھیک. بات وہ ہو رہی تھی کہ دعا کرنے والے کی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے آدمی کی ڈیوٹی بڑی نازک ہے. وہ ایک بہت ٹائٹ روپ پر چل رہا ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر میں کسی نیک آدمی کے پاس چلا گیا
اس سے میں نے اس نیک انسان سے دعا کا کہہ دیا. وہ چونکہ بھلا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، جی اس نے اللہ کے حضور میرے لیے دعا کر دی کہ یا باری تعالیٰ تیرے یہ بندہ آیا ہے، جی مشکل میں ہے، تو مہربانی فرما، اپنے رحیم و کریم ہونے کے صدقے، اپنی رحمتوں کے صدقے اس آدمی پہ کرم کر دے اور اس کی یہ مشکل حل فرما دے. رب نے وہ حل کر دی. اب ہوگا کیا کہ میں رب کو چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جاؤں گا. ہاں یہ بہت ذمہ داری کی بات ہے. اب اس کا گناہ کدھر جائے گا کہ میں رب کو چھوڑ کے اس آدمی کے پیچھے لگ گیا. تو دعا کرنے والے کی ذمہ داری، جو میں کہہ رہا تھا ڈیوٹی بڑی نازک ہے، کہ وہ ٹائٹ روپ پر چل رہا ہے. اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے پاس آنے والے کو، جب وہ اس کا کوئی اللہ اس کا کام کر دیتا ہے، شکریہ ادا کرتا آ کے کہ بڑی مہربانی، یہ میرا کام ہو گیا. ہولڈ آن، ایک چیز واضح میں آپ کو کر دوں، آپ کا یہ کام صرف اور صرف رب نے کیا ہے، اس میں میرا کوئی رول نہیں. میں نے صرف اپنے رب کے حضور دعا کی تھی کہ یا باری تعالیٰ تیرا یہ بندہ آیا ہے، تو مہربانی فرما دے، اپنی رحمت کے صدقے اس کی مشکل حل کر دے. رب تعالیٰ نے مشکل حل کر دی. تو میرا آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو رب کے حضور عرض کیا کیجیے، اس کے بندوں کے پاس نہ جائیے، اپنے رب سے رجوع کیجیے. اب یہ اس کو بار بار ہیمر ڈاؤن کرنا پڑے گا اس کے دماغ میں، تاکہ وہ رب کی طرف جائے. تو لوگوں کو رب کی طرف دھکیل رہا ہے وہ بندہ، یہ بڑا نیک کام کر رہا ہے کہ اللہ کے بندوں کو وہ دھکیل رہا ہے رب کی طرف سے. وہاں جاؤ، یہ کام تم بھی کر سکتے ہو، گھر پہ بیٹھ کے دعا کرو اللہ کے حضور، رب ضرور سنے گا تمہاری، اس لیے کہ وہ دعاؤں کا سننے والا ہے. ذمہ داری تو بہت بڑی عائد ہوتی ہے میرے خیال میں، دعا کرانے والے پہ بھی، دعا کرنے والے پہ بھی، اور مطلب اس کو بھی دیکھنا چاہیے. ایک بڑا باریک سا رشتہ ہے. کسی پروگرام میں ذکر کر رہے تھے جناب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صاحب، اور اسی طرح بے شمار بزرگ بڑے اعلیٰ مقام کے گزرے ہیں، ان کا ذکر کر رہے تھے. اب یہ جب ہم ان بزرگوں کو دیکھتے ہیں، ان کی صرف ایک ہی بات ہمیں یاد رہتی ہے، وہ ہے کہ جو ان کے مریدین نے کتابیں لکھی، اس کے اندر مبالغہ آرائی بڑی ہے. اب وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ نے لکھا کہ میرے استاد پانی پر چل لیتے تھے، میں نے فوراً ایک کتاب لکھی اور اس میں لکھا کہ صاحب میرے استاد تو ہوا میں اڑتے تھے. تیسرے صاحب نے اپنے استاد کو دیوار کے اوپر بیٹھ کے سواری کرتے ہوئے گھوڑے کی طرح استعمال کرتے دکھا دیا. اب یہ چیزیں ہمیں بڑی لبھاتی ہیں، اس کے پیچھے ایک سائیکولوجیکل ریزن ہے ہماری. ہم میں سے ہر آدمی کسی نہ کسی انداز میں لوگوں کی ہائی ہینڈڈنیس یا ہیجمنی کا شکار ہوا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں دبا ہوا ہے. اب ایسے زورور لوگوں پر ہمارے اختیار نہیں چلتا، ہمارا بس نہیں چلتا. تو جب ہم ایسی چیزیں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک ذہنی تسکین ملتی ہے کہ ایک ہیرو ہمارے ہاتھ آ گیا جو ایسے ہائی ہینڈڈ لوگوں کو سے بھی زیادہ سپر ہے. تو وہ ہمیں وہ باتیں ہمارے دل کو لبھاتی ہیں. یہ بڑا
ایک سائیکولوجیکل نقطہ ہے اور کچھ نہیں ہے. لیکن انہی بزرگوں کو جن کو میں نے ہوا میں اڑا دیا, آپ نے پانی پہ چلا دیا, کسی سامنے دیوار ان کا گھوڑا بنا دیا, اگر ان کی اپنی کتابیں پڑھیں تو آپ کو ایک حیرت ہوگی کہ ان کی کتابوں میں کہیں کشف کرامات کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اور اگر کہیں ذکر انہوں نے کیا ہے تو اس سینس میں کیا ہے کہ آپ ان کی طرف راغب نہ ہوں, کیونکہ یہ بہت بڑی ڈسٹریکشنز ہیں, یہ آپ کو اس راہ سے ہٹا کے ایک طرف لے جائیں گے. وہ شکر گزار تو ہوتے ہی ہیں اللہ کے کہ رب تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائی ہیں, لیکن ان سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے, ان کو اہمیت نہیں دیتے, بلکہ اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا راستہ کھوٹا نہ ہو جائے. بالکل صحیح. انہوں نے جو کام کیا ہے, جو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے, ایسے بزرگوں نے جو کچھ کیا کام, وہ کیا ہے کہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کی تعلیم و تربیت اس انداز میں کی ہے کہ وہ حقوق اللہ بھی بڑی خوش اسلوبی سے ادا کریں, اور حقوق العباد بھی بہت بہتر طریقے پہ کریں, بلکہ ان کے حقوق العباد کے ادا کرنے میں آپ کو ایثار اور قربانی کا جذبہ نظر آئے گا. آپ کے کسی پروگرام میں جب میں بات کر رہا تھا تو میں نے آپ سے ایک چیز عرض کی تھی کہ انصاف, اگر ہم سے بھولے سے انصاف کا سلوک ہو جائے, کیونکہ نارملی تو ہم کرتے نہیں, معذرت کے ساتھ ناظرین بھی مجھے معاف فرمائیں ایسی صاف گوئی کے لیے, لیکن جب کہیں ہم کر ڈالیں یا چند لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں 20% کے قریب, تو ہم بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب میں تو ہر ایک کے ساتھ انصاف سے چلتا ہوں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے جو اللہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے, یہ وہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے جو اللہ مسلمان سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ اس راہ پہ چلے گا, انصاف کی راہ پر. ترازو ہاتھ میں پکڑا ہے اور وہ کوئی پلڑا کسی طرف جھک نہیں رہا. لیکن اپریشیبل کیا ہے, وہ ہے ایثار, اور اس سے بھی بڑھ کر ہے قربانی. کیونکہ دیکھیے میرا آپ کا ایک معاہدہ ہوا, پارٹنرشپ ہوئی, طے یہ ہے کہ 50-50 ہم کریں گے. جب منافع تقسیم کرنے کا وقت آیا تو آپ نے بڑی دیانتداری اور انصاف کے ساتھ 50-50 کر لیا. آپ کو اندازہ ہوا کہ سرفراز صاحب کو شاید کوئی ضرورت زیادہ ہے, بھلے آدمی ہیں, آپ خوف خدا رکھتے ہیں دل میں, تو آپ نے غلط بیانی کر ڈالی میرے ساتھ کہ یہ آپ کا حق 50% کا تھا, وہ تو میں نے آپ کو دے دیا, 50 روپے دے دیے. میرے پاس پہلے بھی پڑے ہوئے ہیں, کیا میں یہ گستاخی کر سکتا ہوں کہ یہ 25 روپے بطور نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں؟ تو بڑی عاجزی سے آپ نے وہ 25 روپے مجھے دے دیے. در حقیقت آپ کو ضرورت ہے پیسوں کی, لیکن آپ نے ایثار سے کام لیا کہ چلیے میں ضرورت روک لوں گا, لیکن سرفراز صاحب کی ضرورت پوری ہو جائے. یہ تو ایثار ہے. اور اگر آپ نے یوں کیا کہ اپنے حصہ پورے کا پورا میرے حوالے کر دیا انہی الفاظ کے ساتھ, اور خود فاقے کرتے رہے, یہ قربانی کر گئے آپ, اللہ کے یہاں یہ بڑی پسندیدہ چیز ہے. تو یہ جو جن بزرگوں کا آپ اکثر ذکر کرتے ہیں, ان بزرگوں کی حالات زندگی کو گہرائی سے پڑھ لیجئے, لیکن خدا کے لیے پڑھتے ہوئے عقیدت کو ایک طرف رکھ دیجئے. آپ ان کو اسٹڈی کیجئے بحیثیت انسان کی کہ ان کا رول زندگی میں کیا تھا,
تو انہوں نے ٹرین کیے ہیں لوگ. جی. اب یہ جناب حضرت نظام الدین اولیاء کا بار بار ذکر ایک پروگرام میں آپ کر رہے تھے. جی. یہ شاگرد تھے بابا فرید صاحب کے. جی. اور ان کی ساری تربیت بابا صاحب کی ہوئی ہے. جی. آپ دیکھ لیجئے کہ کیا تربیت کا معیار تھا. جیسے آپ نے فرمایا کہ نظر نیاز ہدیے وغیرہ آتے تھے, نذرانے آتے تھے, تو بغیر دیکھے کہ کس کو کیا جا رہا ہے اٹھا کے دے دیا. خود خالی ہاتھ. شام کو خود پلو جھاڑ کے اٹھ گئے. جی. سنت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انسانی فطرت کو ڈیفیٹ کرنے والی بات ہے, اپنے نفس کو کچل دینے والی بات ہے. یہ چیز پیدا ہوتی ہے تعلیم سے بھی اور اس سے بڑھ کر تربیت سے. تو ان لوگوں نے یہ انسٹیٹیوشنز قائم کیے تھے جس کو ہم نے پرانے زمانے میں نام دیا خانقاہ کا, اور کہ ایک حصے میں اس کو زاویہ کا نام دے دیا. یہ تربیت گاہیں تھیں, یہ تعلیم گاہیں تھیں جہاں تعلیم بھی ملتی تھی اور تربیت بھی ہوتی تھی, اور وہ لوگوں کو تیار کرتے تھے بحیثیت ایک انتہائی عمدہ انسان کے, کہ جو بے لوث ہے, بے غرض ہے, جو اپنی خواہشات کی قربانی کرنا جانتا ہے اور لوگوں کے کام آنا جانتا ہے, لوگوں کے لیے وہ باعث رحمت ہے, باعث زحمت نہیں ہوتا. یہ تربیت تھی ان کی. تو یہ جو دعا والا آدمی بیٹھا ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, اس کی بڑی نازک سی ذمہ داریاں ہیں. جو سرفراز شاہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے, پیر اور فقیر یہ اس طرح ہیں کیب استعمال ہوتی ہیں, کیسے استعمال ہوتی ہیں, اور جو لوگ ہیں کچھ بات تو ہو گئی کہ ان کے اوپر ذمہ داری کتنی عائد ہوتی ہے, لیکن کچھ اور بات کریں گے اور ایک اور چیز کی طرف اشارہ کریں گے جو حضرت شاہ ولی اللہ کے حوالے سے ایک چیز آتی ہے, اور وہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات لوگ ایک ایسی حالت میں چلے جاتے ہیں جس کو حالت سکھ کہتے ہیں. اس کی طرف بات کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں. ابھی اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اپنی قومی ایئر لائن PIA سے سفر کریں اور ہر سفر پر گولڈ سیو کریں. اپنے ملک اور اداروں کی ترقی میں ساتھ نبھائیں. آؤ مل کر بنائیں پاکستان. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.